बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, फर्स्ट ईयर इंग्लिश प्रोज बुक का। और ये बात आप जानते हैं कि इसके 3 बुक्स हैं कि प्रोज की बुक है, दैन पोइट्री की बुक है और ड्रामा की, जिसको 2-1 एक्ट प्ले कहा जाता है। तो आज हम सबसे पहले जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो प्रोज का सबसे पहला चैप्टर है पाकिस्तान जिंदाबाद। अब इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद चैप्टर पाकिस्तान से ही रिलेटेड है। मैं ये बताता चलूँ आपको कि इसके 2 पार्ट्स हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में राइटर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आमद का वो मंज़र बयान किया है जब वो पाकिस्तान पहुँचे थे कराची मारीपुर एयरपोर्ट पर 7 अगस्त 1947 में। मतलब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया था और ये एक हफ़्ते पहले, मतलब 14 अगस्त को नहीं बल्कि 7 अगस्त को कराची आए थे मारीपुर एयरपोर्ट पर। अब ये बताया है कि वो मंज़र क्या था। लोग यहाँ पर इनके इस्तकबाल के लिए पहले से मौजूद थे और जिस वक्त इनका सिल्वर एयरक्राफ्ट शाइन करता हुआ मारीपुर एयरपोर्ट पर स्मूथली लैंड हुआ और दरवाज़ा खुला प्लेन का और एक लंबा शख्स जो कि बहुत मुअज़्ज़ज़ दिखाई देता था और उसने प्योर वाइट शेरवानी पहनी हुई थी, जो ही प्लेन से बाहर आया और पब्लिक ने उसको देखा तो तमाम क्राउड एक ज़बान होकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नारे लगा लेने का, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा लेने का। असल में वो निकलने वाला शख्स जो सबसे पहले बाहर आया था वो ख़ुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। अब इसमें बताया गया है कि कायद आज़म की आमद का ये मंज़र और लोगों का ये वलवला, जोश और ना रुकने वाले नारे पाकिस्तान से मोहब्बत को भी बताते थे और अपने लीडर से चाहत को भी बताते थे। असल में ये उसी वक्त होता है कि जब लोगों को ऐसा लीडर मिले जो सिंसियर हो। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो वादा उन लोगों से किया था और लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी थी, ये उसका आउटकम था, उसका एक रिज़ल्ट था जो लोग उस वक्त देख रहे थे। कहते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब लोगों के सामने आए और उस लोगों के फैले हुए समंदर से जब वो गुज़रे जो कि एयरपोर्ट से लेकर सिटी तक फैला हुआ था, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ही गेव नो साइन ऑफ फीलिंग्स, कोई इजहार ही नहीं किया एहसासात का, अपने खुशी का। तो लिखने वाले ने लिखा है कि परहैप्स ही वाज थिंकिंग अबाउट दोज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हो सकता है कि वो उस वक्त उन हज़ारों लाखों लोगों के बारे में सोच रहे हों हु वर बीइंग किल्ड एट दैट टाइम, जिनको कत्ल किया जा रहा था रेलवे स्टेशन पर और जिनको कत्ल किया जा रहा था बॉर्डर लाइन पर और उन तमाम मकामात पर जहाँ से वो गुज़रते हुए आ रहे थे। और उनका जो असल मकसद था वो एक ऐसी सरज़मीन की तरफ जाना था जिसको वो पाकिस्तान कहते थे, ताकि वहाँ जाकर वो इस्लाम के मुताबिक अमन के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। अब आगे इसी चैप्टर में बताते हैं, इसी फर्स्ट पार्ट में ही, कि ऐसा नहीं था कि कायद आज़म बहुत ज़्यादा संग दिल थे, ऐसा नहीं है। बल्कि ये भी लिखा है कि जब आज़ादी का दिन आया और गवर्नर हाउस की बैल्कनी से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो इस तरह लोगों को देख रहे थे कि कोई उन्हें ना देख सके। हर तरफ खुशियों के नारे थे, लोग गलियों में फैले हुए थे। कायद आज़म मुस्कुराए और उस मुस्कुराहट में उनकी उस नरम दिल कायद को देखा जा सकता था जो कौम के लिए हमदर्दी रखता था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात से तो सेटिस्फाइड थे कि उनके काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंजाम पजीर हो चुका है और उन्होंने एक ऐसी कौम को, एक ऐसे बिखरे हुए ग्रोह को एक कौम बना दिया है जो शिकस्त खोरता थे, जिनका कोई अपना वतन भी नहीं था। हिंदुस्तान में रहते हुए उनको कत्ल गारत गरी का निशाना बनाया जाता था। वो उस जगह को अपनी जगह नहीं कह सकते थे। तो कुछ 70 मिलियन पीपल थे, लोग थे कि जिनको रातों रात एक कौम बनने का शर्फ हासिल हो गया। एक ऐसी मजबूत कौम जो अपने कायद के अंडर में रहकर ज़िंदगी गुजारे, इस्लाम के साए में रहकर। इन एक्चुअल बात ये। और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उन सिंग्स के बारे में भी, उन अक़वाल के बारे में भी इसमें बात की गई है जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रिलीजियस लिबर्टी की बात की थी,
مذہبی آزادی کی کہ تم سب لوگ آج سے آزاد ہو. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس. اپنے عبادت گاہوں میں مندروں میں جانا چاہو, جہاں کہیں تم عبادت کرتے ہو. یو آر فری ٹو گو ٹو یور مساجد, یا ماسک لکھا ہوا ہے, میں مساجد پڑھ رہا ہوں, اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دا اسٹیٹ آف پاکستان. چاہے تمہارا تعلق کسی بھی قوم سے ہو, کسی رنگ نسل سے, مذہب سے, ذات سے ہو, تم ایکول سٹیزن ہو پاکستان کے. اور یہاں پر رائٹر نے لکھا ہے کہ یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت جو یہ بات کہہ رہے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو, تمام مسلمانوں کو ایک قرار دیا ہے, اور تمام لوگوں کو جو کہ مسلم نہیں بھی ہیں لیکن اللہ کے قانون کے سامنے سب برابر ہیں, چونکہ قانون سب کے لیے ہوتا ہے. اب ہم اگر اس کے سیکنڈ پارٹ کے بارے میں بات کریں تو یہ سیکنڈ پارٹ پاکستان کی ہسٹری سے ریلیٹ ہے, اور اس میں بتایا جاتا ہے سب سے پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ ریزولیشن آف پاکستان سے ہوتا ہے. پاکستان بنانے کی جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی, اصل میں وہ ایک وعدہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کے ممبرز نے جو کیا تھا اپنی قوم کو ملا کر کہ ہم ایک الگ وطن حاصل کر کے رہیں گے. اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مارچ 1940 میں یہ قرارداد منظور ہوئی تھی, اور اس میں کیا طے یہ ہوا تھا کہ ہم انڈیا کی کوئی ایسی بات, کوئی پلان ایسا ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے جو کہ ہمیں ان مسلمانوں کو جو کہ اس ہندوستان میں رہتے ہیں ان کو ایک الگ وطن دینے میں ناکام ہو. ایسا کوئی پلان ہم نہیں قبول کریں گے. اور یہ ڈیسیشن اس میں لیا گیا تھا کہ انڈیا کو 2 قوموں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. اور پھر یہ بھی اس بات میں, اس قرارداد میں یہ بات بھی شامل تھی کہ مسلمانوں کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ انڈیا کے ان حصوں میں ملے ویئر دے ور مور مسلمز دین ہندوز, جہاں پر وہ مسلمان خود میجورٹی میں, مطلب مسلمانوں کو وہ علاقے مل جانے چاہیے جہاں پر ان کی میجورٹی ہے, اور جہاں ہندو کی میجورٹی وہ علاقے ان کو مل جائیں. اب اس بات کو انڈین نیوز پیپرز نے ریزولیشن آف پاکستان کا نام دیا ہے, اور اسی چیپٹر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چودھری رحمت علی نے قائد اعظم پاکستان کی سرزمین کے لیے جو نام رکھا تھا, یہ لفظ پاکستان, یہ 1933 میں انہوں نے انوینٹ کیا تھا. اور خود وہ کون تھے چودھری رحمت علی؟ وہ ایک کیمبرج اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے آئیڈیا کے لیے لڑتے ہوئے گزار دی. اور پاکستان کو جو لفظ انہوں نے لکھا یہ اصل میں 2 زبانوں کا لفظ ہے, پرشین کا اور اردو لینگویج کا. ستان اصل میں کہا جاتا ہے لینڈ کو, جیسے افغانستان, افغان کی زمین, افغانستان, ترکستان, ترکوں کی زمین, ہندوستان, ہندوؤں کی زمین. اسی طرح پاکستان, ان لوگوں کی زمین جو پاک ہے, اسپریچولی بھی, روحانی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی. اور پھر اس کے لیٹرز کے بارے میں بھی ریپریزنٹ کیا گیا کہ P فار پنجاب, A فار افغانیہ, اینڈ K فار کشمیر, I فار ایران, S فار سندھ, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی اس کال کو بھی پیش کیا گیا ہے کہ ڈیسیشن لینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو, مطلب اچھی طرح سوچ لو, اور جب تم ڈیسیشن لے لو تو پھر اس پر اس طرح قائم ہو جاؤ. بٹ ونس دا ڈیسیشن از ٹیکن, اسٹینڈ بائی اٹ ایز ون مین, ایک مرد کی طرح بس اس پہ قائم ہو جاؤ, اور پھر اپنے ارادے کو نہ بدلو. کانگریس کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ان لوگوں کا کیا رویہ تھا کہ جب انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے خلاف سول ڈس اوبیڈینس کی تو تحریک شروع کر دی تھی, تو اس دوران چونکہ وہ برٹش وار میں مصروف تھے تو وہ ان کا ایسا کرنا ان کے اپنے ہی فائدے کے لیے تھا. اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت مسلمانوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ اس کا حصہ نہ بنے. اور اس وقت قائد اعظم نے کوئی جلسے نہیں کیے بڑے بڑے, انہوں نے کیا کیا اس وقت, انہوں نے
اپنا سارا وقت اپنے ڈیسک پر رائٹنگ کرتے ہوئے گزارا. مسلم لیگ کے ورکرز کو جو پورے انڈیا میں پھیلے تھے ان کو ہدایات پہنچاتے تھے لیٹرز کے ذریعے. اسی وقت انہوں نے ڈان نیوز پیپر جو آج ہم دیکھتے ہیں ڈان، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے سٹارٹ کیا تھا. اور دوسری طرف کانگریس کے لیڈرز کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا. اور مسلمانوں کا ایک طرف یہ رویہ تھا کہ انہوں نے امن کی طرف اور سلامتی کی طرف کوششیں کر رکھی تھیں، وہ جاری تھیں. اور جب یہ نیوز پیپر ڈان نیوز پیپر مسلمانوں نے دیکھا تو اس کو ویلکم کہا اور اس کا انہوں نے خیر مقدم کیا. زیادہ کام کرنے کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت چونکہ خراب رہنے لگی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے ان کو آرام کرنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے کام کرنا ہے. اور پھر گاندھی اور جناح کی اس میٹنگ کے بارے میں بھی اس میں بتایا گیا ہے جو کہ 3 ہفتوں کی ملاقات تھی، اور وہ 3 ہفتوں کے لیے ملے تھے لیکن وہ کسی ڈیسیجن پہ نہیں پہنچ سکے تھے. وجہ یہ تھی کہ گاندھی صاحب یہ کہتے تھے کہ انڈیا کے اسپلٹ کرنے کا، تقسیم کرنے کا مقصد تباہی ہے تمام انڈیا کے لیے، اور وہ مسلمانوں کو کوئی الگ ماننے کو تیار نہیں تھے. جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا اسی بات پر اصرار تھا. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان دونوں کے نظریات بالکل مختلف تھے. وہ دونوں ایک الگ قوم سے تعلق رکھتے تھے، دونوں کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ تھا، یہاں تک کہ بلیفس چینج تھے. اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں یہ بات بھی لکھی ہے اب کہ وہ گاندھی سے بالکل ڈیفرنٹ تھے، گاندھی جی سے. آفٹر دی وار کے بعد بتایا جاتا ہے کہ فائنل سیٹلمنٹ کا جب وقت قریب آ گیا اور ہندوستان میں اپنی طاقت قائم رکھنے کی اب مزید ضرورت نہیں رکھ سکتے، وہ سخت باغی نہیں تھی برٹش گورنمنٹ میں، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پھر اس کو ہمیں چاہیے کہ تقسیم کر دیں. تو انہوں نے اپنے نمائندے کو یہاں پر بھیجا اور اس طرح انہوں نے فائنل سیٹلمنٹ کی بات کی. اب آپ کی اسی بک میں یہ لکھا ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے باقاعدہ یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ جون 1948 تک اس کنٹری کو، مطلب انڈیا کو، وہ چھوڑ کر جا رہی ہے، اور اس کے جو پاورز ہیں گورنمنٹ پاورز وہ ان 2 طاقتوں کو ہینڈ اوور کر کے جا رہی ہے، ان 2 نیشنز کو. تو انہوں نے اسی مقصد کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا انڈیا اپنا ایز اے وہ لاسٹ وائس رائے کسے کہا جاتا تھا؟ اصل میں وائس رائے کہا جاتا تھا ان نمائندوں کو جو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ہندوستان آتے تھے انگلینڈ سے، اور وہ یہاں پر آنے کا ان کا مقصد گورنمنٹ کو ہینڈل کرنا ہوتا تھا، یہ گورنمنٹ کی مشینری چلانا ہوتا تھا. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا گیا ایز اے لاسٹ وائس رائے، اور مقصد یہ تھا کہ وتھ آرڈرز ٹو فائنڈ اے وے، کہ وہ کوئی ایسا راستہ تلاش کرے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ان دونوں کے درمیان ان کے ہینڈ اوور کر دی جائے، تقسیم کر دی جائے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ مارچ 1947 کی بات تھی. اور پھر حالات بھی ملک کے ایسے ہو گئے تھے کہ وہ سول وار کے بالکل دہانے پر آ چکا تھا. تو گورنمنٹ ڈیوائڈ کی گئی، پاور لیس کی گئی، اور برٹش گورنمنٹس بھی ابھی اس حق میں تھے کہ وہ بھی اپنے ملک چلے جائیں اور اس ملک میں نہ رہیں جہاں پر اب ان کی ضرورت نہیں تھی. سو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کوئکلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا کو 2 اسٹیٹس میں تقسیم ہو جانا چاہیے اور فوراً ہو جانا چاہیے. تو اس نے اناؤنس کیا کہ برٹش گورنمنٹ اب 15 اگست کو ہی 1947 کو لیو کر کے جا رہی ہے. پہلے کا اعلان جون 1948 کا تھا، لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ جون 1948 سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ اب ہم پہلے سے پہلے چلے جائیں، مطلب 15 اگست 1947 کو چلے جائیں. اور یہ اعلان کیا گیا باقاعدہ ان پروونسز کے بارے میں کہ ڈیسائیڈ کرنے کے آیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ. اور یہ وہ فیصلہ تھا جس پر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں ہی اگری کر رہے تھے، اور جناح کے لیے یہ ایک بہت بڑی وکٹری تھی، بہت بڑی فتح تھی. اب وہ علاقے جو پاکستان کی حدود میں شامل کیے گئے وہ سندھ، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، بلوچستان، ویسٹ پنجاب، سیلت اور ایسٹ بنگال کے علاقے تھے. لیکن یہ علاقے جو ملے، جو ایریا مسلمانوں کو ملا، پاکستان کو ملا، یہ بہت ہی کم تھا اس ایریا سے جس کی مسلمانوں نے ڈیمانڈ کی تھی. اور کوئی 40 ملین مسلمس ہیں جنہوں نے مسلمس ور لیفٹ ان انڈیا، جو انڈیا میں رہ گئے،
اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر جب آگے قیادت کی اور ایک ایسی قوم کو جو کہ شکست خوردہ گروپ تھا کبھی، اب وہ ایک قوم بن چکا تھا، اس کی قیادت کی، اور شروع کے سال ویسے ہی ہم جانتے ہیں بہت زیادہ ٹیریبل رہے ہیں. سو قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کو بڑا حوصلہ دلایا اس وقت جب ملک کو مطلب ہندوستان کو ڈیوائیڈ کیا گیا. سو ملینز آف پیپل ایسے تھے جنہوں نے نئے بارڈر کو ان اسٹیٹس کے کراس کیا. کہا جاتا ہے کہ 500,000 مسلمس تھے جو کہ انڈیا چھوڑ رہے تھے، اور 5.5 ملین ہندوز تھے جو پاکستان چھوڑ رہے تھے. لوگوں کے اس بے گھر ہونے کے منظر نے جناح کو بہت صدمہ پہنچایا اور وہ بہت غمگین ہو گئے. اور اس وقت حالات یہ تھے کہ وہ لوگ جو کہ مائیگریٹ کر رہے تھے ان پر اینگری کراؤڈس، جو یہ کہہ لیں ٹیررسٹ کراؤڈس تھے، وہ حملے کر رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے. اور اباؤٹ 500,000 مسلمس، کوئی 500,000 مسلمس ایسے تھے جن کو قتل کیا جا چکا تھا یا ان کو قیدی بنایا جا چکا تھا. لیکن اس تمام کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح کے ورڈز انہوں نے جو نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پھر بھی یہ کہتے تھے کہ سم نیشنز ہیو کلڈ ملینس آف ایچ ادر، ایک دوسرے کے ہزاروں ملینز آف لوگوں نے قتل کر دیا ہے. اینڈ یٹ این اینیمی آف ٹوڈے از اے فرینڈ آف ٹمارو، لیکن امید یہ بھی ہے کہ آج کا جو دشمن ہوتا ہے وہ کل کا دوست ہوتا ہے. اور جب قائد اعظم محمد علی جناح کی عمر 70 سال ہو گئی اور وہ اپنی لائف ٹائم اسٹرگل سے تھک گئے اور ان کی بیماری بڑھتی ہی گئی، تو آخر اس زمانے میں ان کی عمر کے اس وقت ان کو ایک اور صدمہ پہنچا، اور پاکستان کا جو ہے کشمیر، وہ انہی دنوں ان کے سامنے مسلمانوں سے چھین لیا گیا، پاکستان سے چھین لیا گیا، جس سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت زیادہ دکھ پہنچا. اور یہ کشمیر کا معاملہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہاں کا ہندو مہاراجا جو تھا وہ مسلم رعایا کو پاکستان سے جوڑنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ میجورٹی یہ اسی حق میں تھی کہ ہندوستان سے علاقہ نہ کیا جائے بلکہ پاکستان سے کیا جائے. بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح کی جو صحت تھی اور بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور پھر وقت جیسے جیسے گزرا تو پھر ان کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا. اور پھر جب وہ انتقال کا وقت تھا، کیا کہا جاتا ہے کہ وہ کراچی دوبارہ آئے. اب جب ان کے جہاز نے لینڈ کیا تھا تو یہاں پر اب وہ ایکسائٹیڈ کراؤڈ ان کو ویلکم کرنے کو نہیں تھا، کیونکہ اب وقت بدل چکا تھا، حالات بدل چکے تھے. وہ تو آزادی کا وہ شروع کا وقت تھا. پھر جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کو کراچی شہر کے سینٹر میں، مطلب ہارٹ آف دی سٹی میں ان کو دفن کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ نمائش کا علاقہ جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار ہے، وہ صدر ہی ایک طرح سے کہلاتا ہے، نیئر صدر کہہ سکتے ہیں آپ. اور صدر عربی میں کہا جاتا ہے سینے کو، اور سینے کے اندر دل ہوتا ہے. تو چونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ بلکہ آپ نے دیکھا بھی اور آپ کا ایکسپیرینس بھی رہا ہے کہ کراچی میں بھی صدر نامی ایک ٹاؤن ہے، اسی طرح حیدرآباد میں اور دیگر شہروں میں بھی. تو صدر اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ تجارتی مرکز ہوتا ہے اور ہارٹ ہوتا ہے، جہاں سے یہ کہہ لیں کہ جب ہارٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وینس پورے جسم میں، رگیں پورے جسم میں وہیں سے پھیلتی ہیں، اور وہیں سے ہی پھر وہ خون کی سپلائی کا نظام آگے چلتا ہے. سو قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی ہارٹ آف دی سٹی میں دفن کیا گیا. اور لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اصل میں تو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ ان کو شہر کے دل میں دفن کیا گیا، لیکن اصل میں ان کو اس قوم کے دل میں دفن کیا گیا ہے. کہ قائد اعظم محمد علی جناح آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. ابھی ہماری یہ کہہ لیں کہ بے وفائی ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو مانتے نہیں. الگ بات ہے کہ ان ایکچوئل اگر بات کریں ان کے مسلک کی کیا تھا، لیکن پاکستان انہوں نے بنا کے دیا. اور کوئی بھی شخص اگر ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بھلائی کا صلہ دیں، اور نہیں دے سکتے تو کم از کم بھلائی کو تو یاد رکھیں.